तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। वही बात है जो अभी मैंने कहा कि इसमें शायर क्या बताना चाहता है। शायर इस नज्म का लिखने वाला साहिर लुधियानी भी है। लोग मस्त हो जाते हैं सुनकर कि कितनी अच्छी बात है, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। तो शायर क्या कहना चाहता है, क्या आपको बनाना चाह रहा है, हमको क्या बनाना चाहता है? सोचने की बात है। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, यानी आपके पास कोई मजहब नहीं है, आपके पास कोई धर्म नहीं है, और आपका धर्म होना भी नहीं चाहिए। ना आप तो हिंदू हैं और ना आप मुसलमान हैं। क्या है? इंसान की औलाद इंसान रहेंगे आप। मतलब वही है जो अभी हमने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उसी की एक समझिए तहरीक है, या उसी की एक चीज है जो शायर कहना चाहता है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ऐसी बात नहीं, हम मुसलमान हैं। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, और हमारा मजहब हमारा धर्म इस्लाम है। और हदीस में आता है कुल्लु मौलूदिन यूलद अलल फित्रा, कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फितरत से मुराद इस्लाम है। फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं, उसको नसरानी बना देते हैं, उसको मजूसी बना देते हैं, लेकिन हर बच्चा वो मुसलमान पैदा होता है। हमारे यहाँ क्या चीज है, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है उसको थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और खतना करने का वक्त आता है, तो लोग कहते हैं कि आज हम वो मुसलमानी देंगे या मुसलमानी करेंगे। क्यों? बच्चा मुसलमान नहीं था क्या? हर बच्चा मुसलमान पैदा हुआ, तो मुसलमानी कैसे आप दे रहे हैं? ये कहना भी गलत है। बहुत से लोग आज भी गैर मुस्लिम ये समझते हैं कि ये तो हिंदू था, गैर मुस्लिम था, अब ये लोग खतना के जरिए से मुसलमान बना रहे हैं, और इसलिए लोग क्या कहते हैं कि मुसलमानी दे रहे हैं, दावत करते हैं, लड्डू तकसीम करते हैं। जी नहीं, हर बच्चा, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो पोलिया हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो साहा हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, मजूसी हो, कोई भी हो, हर बच्चा कुल्लु मौलूदिन यूलद अलल फित्रा, वो मुसलमान जन्म लेता है। इसको जहन में बसा लीजिए। तो ये कहना कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, पूरी नज्म में बिल्कुल दहरियत है। पूरी नज्म है, पूरी नज्म को मैंने पढ़ के देखा, पूरी नज्म में दहरियत है, इल्हाद है। शायद इल्हाद की तरफ दावत देता है। ये जुमला कुफ्रिया है, इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों में बहुत से लोग कहते हैं, और अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा, पढ़े लिखे लोगों को कहते हुए, और जैसे कहा है मैंने फौरन हाथ रखा पीठ पर कि आपने क्या कह दिया। तो क्या कहते हैं? डॉक्टर भगवान का रूप होता है। नाउजुबिल्लाह, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। क्या मतलब? आपने डॉक्टर इंसान को आपने अल्लाह के मुसावी करार दिया, अल्लाह के बराबर आपने बना दिया। ये शिर्किया जुमला है। यही तो शिर्क है, यही तो शिर्क है कि इबादत के अनवा में से किसी का गैरुल्लाह के लिए अंजाम देना, या मखलूक को खालिक सुब्हानहू व तआला के मुसावी करार देना। एक मखलूक, डॉक्टर एक मखलूक, अल्लाह की एक मखलूक है, उसको आपने अल्लाह के बराबर करार दिया, अल्लाह के मुसावी करार दिया। और क्या आपने कह दिया कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे कलिमात से हमें इज्तिनाब करना चाहिए। एक और
لفظ ہے وہ کیا؟ ہم لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو رام رحیم بھی نہیں جانتا. اب بتائیے، رام ایک انسان ہے، اللہ کی مخلوق، اور رحیم یہ اللہ کا نام ہے. آپ نے انسان کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، اللہ کے برابر قرار دیا، اللہ کے مساوی قرار دیا. یہ شرکیہ جملہ ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ. جو شرک کرے گا یا جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیتا ہے. اور کبائر میں سے ہے. اور کبائر میں سے کیا ہے؟ کہ ایسا کبیرہ گناہ ہے شرک کہ اگر کوئی اس کا مرتکب ہوتا ہے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. اللہ تعالی ہمیں شرکیہ اعمال سے محفوظ رکھے. ایک اور شعر جو عام طور پر ہم لوگ سنتے ہیں وہ، اور پہلے ہم نے بہت سنا ہے بچپن میں خاص طور پہ، آج کل تو کم دیکھتے ہیں، کم سنتے ہیں. پہلے لوگ گھر گھر میں بجاتے تھے، خاص طور پہ قوالی وغیرہ لوگ سنتے تھے، آواز آتی تھی. وہ کیا ہے؟ بھر دے جھولی میری یا محمد، بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ آؤں گا میں خالی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد ہے، استغاثہ ہے، آپ سے مدد مانگی جا رہی. مدد ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو مدد اگر مانگی جائے گی تو صرف اور صرف اللہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. کوئی شخص اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اگر مدد مانگتا ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو، یہ اس کو شرک شمار کیا جائے گا، اور ایسا کرنے والا شرک کا مرتکب ہوگا. لہذا یہ کہنا کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ آؤں گا میں خالی، یہ بالکل غلط ہے اور یہ بالکل شرکیہ کلمہ ہے. اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک غزل ہے، ہم لوگ اتنے مجبور ہیں ہندوستان میں. ایک مرتبہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں جامعہ سلفیہ میں زیر تعلیم تھا، میں ایک چیز بتا دوں، تھوڑا سا ناظم اجلاس سے تھوڑی غلطی ہوئی. میری ابتدائی تعلیم معہد التعلیم الاسلامی دلی اور جامعہ اسلامیہ سنابل سے ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے عالمیت دارالعلوم ندوۃ العلماء سے میں نے کی ہے. اس کے بعد ندوے ہی سے میں نے عربی ادب میں تخصص بھی کیا ہے. وہاں سے پھر میں جامعہ سلفیہ کی طرف آیا اور وہاں سے میں نے فضیلت کی ڈگری حاصل کی ہے. تو کیا میں کہہ رہا تھا، وہ ہم لوگ میں جب جامعہ سلفیہ میں تھا تو ایک مرتبہ وہاں سے سعودی سے کچھ مشائخ آئے تھے. خاص طور پر وہاں پہ ایک وزیر بھی آئے تھے، منسٹر وغیرہ آئے تھے. تو وہاں کے شیخ الجامعہ نے مجھ سے کہا کہ ظہیر جاؤ ذرا سا ان مشائخ کو، ان ضیوف کو، ان مہمانوں کو ذرا بنارس ٹہلا کے لاؤ. اس میں شیخ عبد الرحمن العیدان بھی تھے، شیخ صالح اسی خان بھی تھے اور کئی لوگ تھے. تو میں ان لوگوں کو گاڑی میں لے کے گیا. میں اکیلا طالب علم میں تھا، میں لے کے گیا ان لوگوں کو بنارس میں. وہ ٹہلا رہا تھا، ایک جگہ دیکھا وہ شیخ عبد الرحمن العیدان نے کہ ایک آدمی کھڑے کھڑے وہ بیڑی پی رہا ہے روڈ پر. تو مجھے مخاطب ہو کر کے شیخ عبد الرحمن العیدان حفظہ اللہ نے کہا کہ یا اخ ظہیر انتم فی الہند کالقابض علی الجمرہ. کہا کہ ظہیر صاحب آپ لوگ ہندوستان میں ایسے ہیں جیسے آدمی اپنے ہاتھ میں چنگاری کو لے کر کے وہ رکھتا ہے، وہ چنگاری وہ آگ کب جلا دے کچھ پتہ نہیں. یہی حال آپ لوگوں کا ہندوستان میں. تو بہرحال یہ جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ ہم لوگ سماج میں ادھر ادھر ٹہلتے ہیں لیکن بہت سی آلودگی ہم لوگوں کے اندر آ جاتی ہے.
ان میں سے کیا چیز ہے کہ ہم لوگ جب نکلتے ہیں تو کبھی آدمی خود نہیں سنتا ہے، الگ بات ہے، لیکن یہاں باکس بج رہا ہے، وہاں گانا چل رہا ہے، وہاں وہ مائک بج رہا ہے، وہاں یہ گانا، وہاں یہ گانا، تو کان میں وہ آواز آ ہی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے، بارہا یہ کان پہ یہ شعر ٹکرایا ہے کہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار، قدرت نے بنایا ہوگا۔ سننے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کتنا یہ بڑا کفریہ جملہ ہے؟ قدرت نے بنایا، قدرت سے مراد اللہ نے، یعنی شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے، اردو ادب میں محبوبہ کو محبوب استعمال کرتے ہیں، معشوقہ کو معشوق، جیسے محبوبہ کو محبوب بولتے ہیں اردو میں۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے میرا یہ محبوب ہے، اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ قدرت ہے، اللہ نے فرصت سے بنایا ہے۔ آدمی جب فرصت سے، اطمینان سے کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے ہاں کیا ہے، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کن فیکون کہتا ہو جاتا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار، یہ بالکل کفریہ جملہ ہے۔ لہذا ایسی چیز سننی بھی نہیں چاہیے، اور ایسی چیزوں کو سن کر کے جھومنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم لوگوں کو معنی پہ بھی تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے، نہیں تو ہم کفر کے مرتکب ہوں گے، اور جب ہم کفر کر لیں گے تو ہمارا انجام پھر کیا ہوگا آپ سمجھ ہی رہے ہیں، جہنم۔ تو شاعر شعراء کا معاملہ تو ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء تو بھٹکتے رہتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ زمانے جاہز سے لے کر آج تک علامہ اقبال رحمہ اللہ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اچھے اشعار کہتے ہیں، یا پھر الطاف حسین حالی ہیں، مومن ہیں، اس طرح کے، ورنہ عام طور پر شعراء بھٹکے ہوئے ہیں، جیسے کہ اشعار بہت سے میں نے پیش کیا آپ کے سامنے۔ وہ بھٹک جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ بھٹک جاتے ہیں، کبھی شرک کی طرف، کبھی کفر کی طرف، کبھی الحاد کی طرف، تو کبھی بےہودگی کی طرف، کبھی فحش کی طرف، کیسے کیسے۔ ہم لوگ وہ پڑھتے تھے، سبا ملقہ پڑھتے تھے، تو امرؤ القیس کے جو اشعار ہیں ان میں سے کچھ اشعار میں اتنی بےہودگی اور وہ اشعار اتنے فحش ہیں کہ ہمارے شیخ پڑھاتے پڑھاتے ان اشعار کو چھوڑ دیتے تھے، کہا یہ چھوڑو، تم لوگ خود سے پڑھ لینا۔ تو بتائیے، یہ شعراء کا حال ہے۔ تو ان میں یہ چیز بھی ہے، یہ قدرت نے بنایا ہوگا فرصت سے تجھے میرے یار، یہ کفریہ جملہ ہے، کفریہ شعر ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگلی چیز وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ دیکھتے اور کرتے بھی ہیں، اور اس پہ ایک بار کچھ لوگوں سے میرا مباحثہ بھی ہوا۔ آج کل خاص طور پر ہمارے نوجوان اسے بہت کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، اسٹیچو کے سامنے سر جھکانا۔ اسٹیچو، مورت، مجسمہ، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہندوستان میں خاص طور پر جگہ جگہ، ادھر رابندر ناتھ ٹیگور کا مجسمہ اسٹیچو ہوتا ہے، تو کبھی قاضی نظر اسلام کا ہوتا ہے، یا پھر گاندھی جی کا ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے اسٹیچو خاص طور پر موڑ وغیرہ پہ، چوراہے پہ ہوتے ہیں۔ جب اس کا ادگھاٹن ہوتا ہے، افتتاح ہوتا ہے، تو اس موقع پر خاص طور پر ہمارے نوجوان مسلمانوں کا ہم نے دیکھا ہے، اور فوٹو وغیرہ بھی شیئر کرتے ہیں، ان کو پھول مالا وہ پہناتے ہیں اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ ذرا ہمیں بتا دیں، اسلام میں ہاتھ جوڑنے کی اجازت کہاں ہے؟ پہلی چیز۔ دوسری بات کہ غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا، آپ نے کیا کیا؟ ایک ماسٹر صاحب مجھ سے بہت الجھ گئے، کہا کہ آپ بتائیے ندوی صاحب کے یہ اس کو شرک کہیں گے۔ میں نے کہا شرک کیا، اور پھر کیا چیز ہے؟ آپ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں اس کے سامنے، عاجزی کا اظہار اللہ کے سامنے، آپ غیر اللہ کے سامنے کر رہے ہیں۔ اسٹیچو، میں نے کہا کہ بت پرستی تو ایسے ہی شروع ہوئی ہے،
حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے. ابن جریر کی ایک روایت ہے اور وہ مستدرک حاکم میں بھی ہے کہ کان بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی الاسلام، کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 نسلیں گزری ہیں، 10 نسلیں یعنی 10 صدیاں گزری ہیں. کلہم علی الاسلام، اور سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے لوگ تھے سارے کے سارے اسلام پر تھے، سب مسلمان تھے. اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے. اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اسلام، اور سب کے سب اسلام پر تھے. اور شرک شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے. اسی انداز میں تو شروع ہوا. چھوٹے بچوں نے پڑھا ہوگا وہ قصص النبیین میں، اس میں کس طرح سے من الصور الی التماثیل، وہ کس طرح سے مولانا ابو الحسن الندوی رحمہ اللہ نے کس طرح سے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا کہ وہ شرک کس طرح شروع ہوا. شروع میں وہ فوٹو بنوائے گئے، پھر اسٹیچو بنوایا گیا، شیطان نے بنوایا، پھر کہا کہ ذرا سا یاد کرو، ان کے سامنے جھکو. شرک اور کیا چیز ہے؟ یہی تو ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں. پھول مالا آپ کیوں پہنا رہے ہیں؟ یہ اسلام میں کہاں سے ہے؟ تو یہ بھی شرکیہ عمل ہے. غیر اللہ اور اسٹیچو مجسمہ کو پھول مالا پہنانا. دیکھیے ایک چیز، ہم رابندر ناتھ ٹیگور کی قدر کرتے ہیں. کیوں؟ وہ نوبل پرائز یافتہ ہیں، دنیا میں ان کا شہرہ ہے. ہم قاضی نذیر اسلام کا احترام کرتے ہیں، ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی بہت سے خدمات ہیں. ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، لیکن نبی کو اللہ نہیں مانتے اور نہ مانیں گے. ہم اپنے نبی کو اللہ نہیں مان سکتے، ہم نبی کو اپنا معبود نہیں سمجھتے، ہم نبی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے. تو یہ کون ہوتے ہیں جن کے سامنے ہم اپنا سر جھکائیں؟ لہذا ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. دوسری بات، ہاتھ جوڑنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں. اسلام میں کہاں ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. ہم دوسروں کی چیزوں کو اپنا رہے ہیں، دوسروں کی ثقافت کو، دوسروں کے کلچر کو اپنا رہے ہیں. یہاں دیکھا گیا ہے اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو، شاید برا لگے گا میں کہہ دوں کہ علماء کو بھی دیکھا جاتا ہے اسٹیج میں. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں. یہ کیا ہاتھ جوڑ کے، آپ کیا ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں ہاتھ جوڑ رہے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، ہاتھ جوڑنے کی گنجائش نہیں، یہ درست نہیں ہے. لہذا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. ایک چیز کہ شرکیہ الفاظ، شرکیہ افعال، یعنی ہم ایسا کام کر گزرتے ہیں جو وہ شرکیہ ہوتا ہے، کفریہ ہوتا ہے. ان میں ایک چیز کیا ہے، اللہ کی بے حرمتی. جیسے گندی جگہ میں اللہ کا نام، اللہ کا کلام، یا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، جان بوجھ کر پھینکنا، یہ بھی کفریہ فعل ہے، کفریہ افعال میں ہے. جان بوجھ کر گندی جگہوں میں اللہ کے نام کو، اللہ کے کلام کو ڈالنا، یہ کفریہ عمل ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور خاص طور پر میں کہتا ہوں، سارے لوگ جانتے ہیں، اب بہت دنوں سے میرے دل میں ہے لیکن میں اس پہ کچھ نہیں کر پایا. وہ کیا ہے؟ ایک تو ہم لوگ حرام کام کرتے ہیں، گل استعمال کرتے ہیں. کل مسکرین حرام. گل استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ گل کا جو پیکٹ ہوتا ہے، گل کا جو کاغذ ہوتا ہے، اس کو ہم لوگ استنجا خانے میں ہم لوگ پھینک دیتے ہیں. معلوم ہے آپ نے کبھی اس کو پڑھ کے دیکھا ہے؟ میں گل استعمال نہ زندگی میں کبھی کیا ہے نہ کرتا ہوں، لیکن میں نے اٹھا کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا شکر اللہ، شکر اللہ گل.
ایک مرتبہ میں ایک مدرسے میں تھا، میں استنجا کر جیسے ہی پیشاب ذرا سا کیا اور دیکھا وہاں وہی وہ گرا ہوا، فوراً روک کر کے میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا، اس کو پھینکا، اس کے بعد میں نے استنجا کیا۔ اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ شکر اللہ کا نام ہے اس میں۔ میں نے تو بارہا کہا ہے، کیا جگہ کہا ہے، میری رسائی نہیں ہے، جو اس کمپنی والے کو ایک لیٹر لکھنا چاہیے کہ آپ اس کا نام کم از کم بدل دیں۔ ایک تو غلط کام کہ آپ ایسی چیز کا بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں جو حرام چیز ہے، ایک اور اس پہ کہتے ہیں کریلا اور نیم چڑھا، آپ نے اپنا نام کو اس میں جوڑ دیا، شکر اللہ کو آپ نے جوڑ دیا۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، گل استعمال کرتے ہیں اور جا کے استنجا خانے میں جا کے پھینکتے ہیں۔ اور عام طور پہ دیکھیں گے کہ لوگ وہ بیت الخلاء میں جاتے ہیں، وہیں پہ جا کے گل کرتے ہیں، اس کو بھی اللہ کے نام کو بھی لے کے اندر جاتے ہیں اور پھر استعمال کرنے کے بعد وہیں پہ رکھ دیتے ہیں یا پھر وہیں پھینک دیتے ہیں اور اسی پہ پھر استنجا کر کے آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کفریہ فعل ہے، کفریہ افعال میں سے ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک شعر بہت مشہور ہے، ایک نظم، مدارس کے بچے، میں نے کیا جگہ گیا جج کی حیثیت سے، میں نے اس پہ ٹوکا بھی، لوگوں نے جب میرے سامنے جب پیش کیا، بچوں کو میں نے آگاہ کیا، وہ شعر کیا بہت مشہور ہے، گنگناتے بھی ہیں کیا کہ وہ سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دلہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ اس میں پڑھتے جائیے آگے، اس میں ہے کیا عرش بری کیا فرش زمین، سب ہے آقا کے زیر قدم۔ عرش بری یعنی وہی، بری کے معنی اعلیٰ بلند کے معنی میں ہوتا ہے اردو میں، بری یعنی عرش، جس عرش پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے، وہ عرش کیا اور یہ فرش کیا، زمین کیا، سب پر ہمارے آقا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہیں۔ اب بتاؤ، نعوذ باللہ، پھر وہی بات آ گئی کہ شرک کیا ہے، کہ مخلوق کو خالق سبحانہ و تعالیٰ کے مساوی قرار دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم نے کیا کیا، اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر قرار دیا، عرش پہ پہنچا دیا، عرش پہ پہنچا دیا۔ کیا عرش بری کیا فرش زمین، سب ہے آقا کے زیر قدم، زیر کے بنے نیچے ہوتے ہیں، قدم کے نیچے۔ بتائیے، یہ بالکل یہ شرکیہ جملہ ہے، شرکیہ کلمہ، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگر بچے اگر غلطی سے اگر ایسی نظمیں پڑھ رہے ہوں تو ان کو متنبہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر بچوں کو یاد کرانے سے پہلے نظموں کو تھوڑا چیک کر لینا چاہیے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک چیز دیکھیے، جہاں ہم مجبور نہیں ہیں، جہاں مجبور ہیں وہاں تو اللہ نے کہہ دیا ہے إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ۔ جہاں ہم مجبور ہیں وہاں تو چلے مان لیتے ہیں، لیکن جہاں مجبور نہیں ہیں وہاں پر نمستے نمسکار کہنا یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا رہے ہیں، اپنے آپ کو انسان کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ کون آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ یہ غیر مسلم کو آپ نمستے کہیے اور نمسکار کہیے؟ کیوں؟ میرے بھی غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد سے روابط ہیں، تعلقات ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے میرے تعلقات ہیں، بڑے بڑے انجینئروں سے تعلقات ہیں، اور دو ایک روز چھوڑ کر کے میں خود چائے پانی کرتا ہوں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ، لیکن آج تک نہ سامنے آفس میں نہ جاتے ہوئے، نہ وہ گھر پہ میرے آتے ہیں تب، نہ فون پر کبھی میں نے ان کو نہ کبھی نمستے کہا ہے نہ نمسکار کہا ہے۔ ہمیشہ کہتا ہوں آداب، وہ بھی کہتے ہیں، وہ سیکھ گئے ہیں، وہ بھی ہم کو کہتے ہیں آداب۔ جب میں نے سکھا دیا ان کو آداب کہتے کہتے، تو وہ بھی کبھی ہم کو نمسکار اور نمستے نہیں کہتے ہیں، وہ بھی ہم کو کہتے ہیں آداب۔ جب بھی فون کریں گے، مجھے بھی فون کریں گے تو کہیں گے آداب، ظہیر صاحب کیسے ہیں؟ کون مجبور کر رہا ہے آپ کو؟
कौन मजबूर कर रहा है? क्यों कहते हैं आप नमस्कार, क्यों कहते हैं आप नमस्ते? आप उनको कहिए, आदाब कहिए। कम से कम इस शिरकिया जुमले से बचने के लिए कुछ नहीं है तो कम से कम अंग्रेजी का जो एक लफ्ज है, चाहे आप गुड मॉर्निंग कह दीजिए, चाहे आप गुड आफ्टरनून कह दीजिए, चाहे गुड इवनिंग कर दीजिए, चाहे गुड नाइट कह दीजिए, चल जाएगा, लेकिन नमस्ते और नमस्कार नहीं चलेगा। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। इसलिए हमें ऐसी चीजों से इज्तिनाब करना चाहिए। देखिए, इस तरह से समाज में, माशरे में बहुत से मिसालें हैं कि हम कर गुजरते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता है। और शिरक की तो मिसाल ऐसी दी गई है कि कन्नमलति सौदा फिल लैलति ज़ल्मा अला सखरति सम्मा, कि शिरक की मिसाल ऐसी दी गई है जैसे काली रात में काली चींटी काले पत्थर पर चले, आदमी को पता नहीं चल पाता। ऐसे ही शिर्क इंसान के अंदर ऐसे ही सरायत कर जाता है, ऐसे ही दाखिल हो जाता है कि इंसान उसको समझ नहीं पाता है। लिहाजा हमें जरा संभल करके चलना होगा। हम जब बोलें तो तौल कर बोलें। कहा जाता है तौलो फिर बोलो, ये नहीं कि जो जी में आया हमने कह दिया, जो जी में आया हमने कर दिया। बहरहाल ये मौजू बहुत हसास था। हमने मुख्तसरन आपके सामने कुछ शिरकिया अफ़आल और शिरकिया आमाल की मिसालें मैंने पेश की। उम्मीद कि ये मिसालें बहुत कारआमद होंगी और हो सकता हमने कभी सोचा ना होगा कि ये सब भी शिरकिया और कुफरिया कलिमात हैं और आमाल व अफ़आल हैं। लेकिन आज इंशाअल्लाह आप मुनशरे हो गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे अमाल के तौफीक दे। और ख़ासकर आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने आज की इस अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस के बेल बूटे सजाए हैं और इसके तई मेहनत की है। और खुसूसन जो मेरे राब्ते में थे शेख मंसूर बिन अब्दुल जलील साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ ज़िली जमीयत उत्तर दिनाजपुर के ज़िम्मेदारान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर वाकई इस तरह का प्रोग्राम अगर मुनक़िद किया जाए तो समाज में इसका बहुत अच्छा असर रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की ज़्यादा खिदमत लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ये थे फ़ज़ीलतुल शेख जनाब ज़हीर अहमद सलफ़ी अन्नदवी हफ़ज़हुल्लाह, जो आप सामिईन के सामने अपनी कीमती नसीहतों से मुस्तफ़ीद कर रहे थे। अब मैं सामिईन से गुजारिश करूँगा कि आप लोग जल्द अज जल्द यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। अभी अजान होगी, फिर जमात के साथ हम लोग नमाज पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज़ोहराना से फारिग होकर हम लोग फिर बेतरतीब पंडाल के नीचे आएंगे। और अहले इल्म की लंबी जमात, एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने है, वो लोग भी मौजूद हो चुके हैं। एक के बाद दिगरे इंशाअल्लाह ताला वो लोग माइक पर आएंगे और हम सामीईन इंशाअल्लाह उनसे मुस्तफीद होते रहेंगे। अजीज तलबा, आप लोग पंडाल के दक्षिण जानिब जो टेबल है वहां जाके आप लोग वजू बनाएं और कुछ बच्चे उत्तर जानिब जाकर मेहमानों की रहनुमाई करेंगे वजू बनाने में। और एक तलबा से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और आकर के वो अजान दें। कितने बजे का टाइम ऐलान करें? 2 शेख 2 बजे का।